बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, सच टेलीविज़न की जानिब से एक खुसूसी प्रोग्राम लेकर अज़हर अली आबिदी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, ये प्रोग्राम खुसूसी इसलिए भी है कि ये उस ओकेज़न का प्रोग्राम है, उस वक्त का प्रोग्राम है कि जिस वक्त के लिए ख़ुद वजह तख्लीक़ कायनात ने, कि जिनके लिए खुदा ने ये कायनात बनाई, ये मखलूक बनाई, ये ज़मीन व आसमान बनाए, ये चाँद सितारे बनाए, उस शख्सियत ने यानी ख़त्म मर्तबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इस ओकेज़न का खुसूसी एहतमाम किया। आम तौर पे यही होता है कि इंट्रो में एंकर पर्सन या मेज़बान बताते हैं कि वो क्या खुसूसी एहतमाम था, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करता हूँ और अपने शुरका से पूछूँगा कि ज़रा बताइए कि रसूल करीम ख़त्म मर्तबत मोहसिन इंसानियत वजह तख्लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कौन सा मौका है और क्या ख़ुसूसी एहतमाम किया। हमारे साथ जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब मौजूद हैं, तारुफ़ के मोहताज नहीं, हमारे मुल्क के नामवर ख़तीब आलिम दीन जनाब मौलाना सैयद जहांगीर सईदी साहब मौजूद हैं। आप भी हमारे मुल्क के एक नामवर आलिम और ख़तीब हैं। और हमारे मुल्क की एक और मैं बड़ी शख्सियत कहूँगा जनाब सैयद रज़ा काज़मी साहब, ये जो बहुत खूबसूरत मनक़बत ख़ान हैं। जनाब हैदर अलवी साहब, आम तौर पे आपने देखा, मैंने आज थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया कि मेरे जहन में ये आया कि सच टीवी खुसूसी प्रोग्राम ज़रूर पेश करता है। कोई ऐसी हस्ती कायनात की, कोई ऐसा ओकेज़न, कोई ऐसा दिन नहीं होता कि हम नाज़रीन की खिदमत में ना आएँ। तो आज का दिन तो वो है कि जिसमें ख़ुद ख़त्म मर्तबत ने खुसूसी एहतमाम फरमाया, और वो फिर मैं अपनी ज़बान से कहने के बजाय मैंने कहा किसी शीरी बयां आलिम दीन से सुनते हैं कि वो खुसूसी एहतमाम क्या है। फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी तारीख़ के अंदर बहुत सारे आम वाक़यात हैं, लेकिन उन सब वाक़यात के अंदर जो सबसे अहम तरीन वाक़या है वो ऐलान गदीर का है। वाह वाह, वो ऐलान विलायत मौला कायनात का है। खुसूसी मौका है जिस पे हम हाजिर हुए हैं ऐलान गदीर के लिए, जश्न गदीर मनाने के लिए। अब ये बताइए, और जब हमारे यहाँ लफ्ज़ ईद गदीर इस्तेमाल किया जाता है तो लोग ये समझते हैं कि नहीं, ईद तो वो होती है जिसमें खुतबे हों, ईद तो वो होती है जिसमें दो गाना नमाज़ पढ़ी जाए। लेकिन कुरान हकीम बताता है नहीं, अल्लाह पाक की तरफ से अगर आपको दस्तरखान मिले या ऐलान विलायत मिले, वो सब ईद ही हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को जब अल्लाह ने दस्तरखान अता किया तो उन्होंने दुआ में क्या कहा, रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समाए तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व लिआखिरिना। अल्लाह हमारे ऊपर मायदा नाजिल फरमा जो हमारे पहलों के लिए भी ईद बन जाए और हमारे बाद में आने वालों के लिए भी ईद बन जाए। अब बज़ाहिर वो दस्तरखान है लेकिन उसको ईद कहा जा रहा है। ईद मुतलक खुशी है, और रूए ज़मीन पर एक खुशी वो है जो दस्तरखान और मायदा की सूरत में मुयस्सर आती है, खाया पिया हज़म किया। एक वो ईद है कि जो विलायत मौला कायनात की सूरत में अल्लाह के हुक्म से नबी पाक ने अता की। और ये याद रखिए कि हुजूर ने अगर इस सारे पूरे ऐलान विलायत अली को किस अंदाज से पेश किया वो एक अलग है, लेकिन उससे कबल अल्लाह पाक का हुक्म है बाकायदा, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैक, ए रसूल पहुँचा दीजिए जो हमने आपकी तरफ उतारा। और अगर आपने ये ना किया, ना पहुँचाया, वमा बल्लगत रसाला, आपने रिसालत का काम ही नहीं किया। और ये पहला मौका है जहाँ अल्लाह पाक फरमाता है कि महबूब हम आपको इंसानों के शर से महफूज रखेंगे। गोया ये ऐलान इतना बड़ा था कि जिसके सबब हुजूर की जान तक को ख़तरा था। तभी तो अल्लाह ताला इस आये मुक़द्दसा में फरमा रहा है कि अल्लाह ताला आपको वल्लाहु यासिमुका इन्नास, अल्लाह ताला आपको इंसानों के शर से बचाएगा। इस वाक़े की ज़रूरत क्यों पेश आई, ऐलान गदीर हुआ क्यों, ये सबसे पहले जानना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि हुज़ूर ख़ातमुल अंबिया हैं, हुज़ूर के बाद किसी नबी ने आना नहीं, और कुरान वाज़े हुक्म देता है कि हम किसी इलाके, किसी कौम, किसी खित्ते को बिना हादी के नहीं छोड़ेंगे, बेशक उन्हें हिदायत पहुँचाएँगे। और अगर कोई इलाका बिना हादी के हो तो हश्र के मैदान में वो क्लेम कर सकता है, मालिक जब हादी ही नहीं मिला तो हिदायत कैसी। तो अल्लाह पाक के महबूब ने जब खुतबा हिज्जतुल विदा में यह ऐलान किया कि शायद इसके बाद मैं तुम्हारे दरमियान यूं फिर कलाम ना करूं, अब जो किबार सहाबा थे वो पहचान गए कि हुजूर ने दुनिया से जाने का इंदिया दे दिया है कि अब मैं शायद दोबारा, अब वो बेचैन है।
اور ان کی بے چینی کی وجہ بڑی کلیئر تھی کہ حضور نبی کریم کی موجودگی میں ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی. حضور ایک مشخص متشکل چلتی پھرتی ہدایتیں، حضور اٹھتے ہیں تو ہدایتیں، بولتے ہیں تو ہدایتیں، چلتے ہیں تو ہدایتیں، کھاتے پیتے، حتیٰ کہ حضور کا سونا بھی امت کے لیے ہدایت کا سامان ہے. اب نبی پاک جب دنیا سے رحلت فرمانے لگے ہیں، وصال فرمانے لگے ہیں، تو پھر پیچھے ہدایت کون ہوگی؟ اب اللہ پاک نے اس مقام پہ روکا جو سٹیڈیم نما ہے. فرمایا کہ جو آگے جا چکے ہیں انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے آ رہے ہیں ان کا انتظار کرو. شدید تپتی ہوئی ریت کے اوپر شدید ترین گرمی کے عالم میں آج روکا جا رہا ہے. لوگ اپنے پسینے میں شرابور ہیں، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات ہیں کہ وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے. سب کو جب جمع کر لیا تو حضور نے فرمایا اونٹوں کے کجاوے جوڑے جائیں، اور ان کجاموں کو ایک جو ہے وہ باقاعدہ اسٹیڈیم کے اندر جیسے ہوتا ہے کہ سٹیج بنا دیا جائے، اور وہ کافی بلند کر دیا جاتا ہے. اور یوں کہہ لیجئے جیسے ہمارے یہاں ایک پیالہ نما کوئی چیز ہوتی ہے، ایسی وہ غدیر کی وادی ہے. اور وہاں نبی کریم صاحب الاولاق سب کو روک کر 1.25 لاکھ صحابہ کو روکتے ہیں اور وہاں ولایت علی کا اعلان فرماتے ہیں. اور قبلہ عبدی صاحب 40 سے زائد کتب اہل سنت کے اندر ولایت علی کی یہ روایت موجود ہے، مستند اور متواتر روایت ہے. اور اگر اس سے کوئی پسو پیش کرنا چاہے گا تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے. ایک طرف قرآن کی وہ آیت ولایت علی کا اعلان کر رہی ہے جب مولا علی نے حالت رکوع میں صدقہ دیا، عین ممکن ہے وہاں کوئی کہے نہیں پتہ نہیں کوئی کون ہے، وہاں نام تو نہیں ہے، مشخص تو نہیں ہے. لیکن جب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماں بعد، کیونکہ حضور آخری نبی ہیں اور ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھنا تھا، اس لیے ولایت علی کا اعلان غدیر کے مقام پر ہونا ضروری تھا. ورنہ اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ انصاف ہے، قانون قدرت ہے، یہ اس کے خلاف تھا کہ حضور کے بعد اب نبی آنے نہیں ہیں، اور متشکل مشخص چلتی پھرتی ہدایت کی صورت مولا کائنات کی صورت میں امت کو عطا کی گئی. واہ واہ سبحان اللہ. اور آپ نے جس زور بیان کے ساتھ، جس حسن بیان کے ساتھ، اور جس محبت کے ساتھ عید غدیر کا اور حدیث غدیر کا ذکر کیا، آپ کے توسط سے، اس پروگرام کے توسط سے سچ ٹیلی ویژن تمام عالم اسلام کو، تمام عالم انسانیت کو اس عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہے. جناب مولانا سید جہانگیر شاہ صاحب سعیدی، مولا کائنات جیسے ذکر کیا کہ ان کا ایک قسم کی یوں کہنا چاہیے کہ تاج پوشی ولایت ہو رہی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا، اس میں اس بات پر تمام مکاتب فکر متفق ہیں کہ ولایت کے جتنے سلسلے ہیں وہ سب حضرت علی پر جا کے منتج ہوتے ہیں، ان پر ختم ہوتے ہیں، سر چشمہ وہی ہیں. تو گویا آج ولایت علی کا ایک اعلان ہے، اور غدیر کی وادی میں اعلان ولایت علی کی گونج کی شب ہے. یہ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ جسے بہت شکریہ آپ کا اور سچ ٹی وی کا. آپ یقیناً ہر موقع پر الحمدللہ ہمیں نوازتے ہیں، اور ہمیں یہ آپ یقیناً یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ جیسی شخصیات کہ یہ جو ایک فیوز و برکات سمیٹنے کا موقع ہوتا ہے، آپ ہمیں موقع عطا کرتے ہیں. حضرت مولا علی وہ عظیم ہستی ہیں جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا ماں مولا اس کا علی مولا. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری کے مصنف ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ اور تمام امتوں کے جو ملجا و ماوا ہے وہ مولا علی ہے. واہ واہ واہ. جو ملجا و ماوا ہیں وہ مولا علی ہیں. اور یہ تو ہم سب کا الحمدللہ عقیدہ ہے کہ ولایت جو ہے وہ کسی بھی سلسلے میں ہو، وہ چشتی ہوں، وہ قادری ہوں، وہ صابری ہوں، وہ نقشبندی ہوں، وہ جعفری ہوں، وہ جتنے بھی ہیں، سب کا جو سر چشمہ ہے وہ مولا علی ہیں. ولایت تقسیم ہی مولا علی سے ہوتی ہے. کیا بات ہے. تو الحمدللہ بلکہ آپ نے جو اشارہ دیا نا وہ تفسیر مظہری میں، تو یہی ذکر ہے کہ پچھلی امتوں میں بھی جو ولایت تقسیم ہوئی وہ حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے ہوئی. کتنا خوبصورت حوالہ اور کتنی خوبصورت بات. تو مولا علی کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی شان بیان کی، ہر موقع پر مولا علی کو انفرادیت حاصل ہے. خیبر کے موقع پر آپ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کل یہ جھنڈا میں اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا. یہ تو ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، اور یہ کتنی بڑی بات ہے.
کہ یہ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. پھر آقا علیہ السلام نے وہ جھنڈا, یعنی یہ ون وے نہیں ہے, دو طرف ہے کہ اللہ بھی دو طرف ہے, یہ دو طرف ہے. پھر آقا علیہ السلام نے وہ جھنڈا مولا علی کو عطا فرمایا. حالانکہ سارے صحابہ کرام منتظر تھے جھنڈا کس کو ملتا ہے, لیکن مولا علی کو آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا. یہ مولا علی کی شان ہے جن کے بارے میں آقا علیہ السلام کا فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے کا سہارا لینا پڑتا ہے. اگر کوئی بندہ دروازے سے نہ جائے, شہر میں داخل ہو جائے, دیوار پھلانگ کر جائے, تو اس کے پوری دنیا کہتی ہے چور ہے. اب یہاں تک کہ علم حاصل کرنے کے لیے شہر مصطفیٰ میں داخل ہونے کے لیے پہلے مولا علی کے قدموں میں جانا پڑتا ہے. واہ سبحان اللہ. یہ اتنی خوبصورت باتیں اب دونوں علماء کرام نے کی کہ اب جی چاہتا ہے کہ رضا کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ ایک بڑی خوبصورت سی منقبت سنا دیجیے اسی حوالے سے. علی کی تاج پوشی ہے, نبی اعلان کرتے ہیں. علی کی تاج پوشی ہے, نبی اعلان کرتے ہیں. یہ اعلان ولایت بر سر میدان کرتے ہیں. صدا ملکل تو مولا کی چراغ نور ساما ہے. صدا ملکل تو مولا کی چراغ نور ساما ہے. تلاوت عرش والے سورہ رحمان کرتے ہیں. علی مولا علی آقا علی حیدر علی رہبر علی دین محمد پر صدا احسان کرتے ہیں. علی موصل علی مومن علی ضامن علی سامن علی مشکل کو شاہ مشکلیں آسان کرتے ہیں. یہ ہے جشن غدیر عید سے بڑھ کر یہی دل ہے. جو مومن ہے وہ اس دل کا بڑا سامان کرتے ہیں. خدا مولا نبی مولا علی مولا زمانے کے بہت سے لوگ اس نعمت کا بس ارمان کرتے ہیں. وہ خیبر ہو کے خندق یا جمل ہو اے ابو طالب تمہارے جتنے بیٹے ہیں وہ سر میدان کرتے ہیں. علی کی
پوشی ہے خوشی میں محفل مدحت علی کی تاج پوشی ہے خوشی میں محفل مدحت مثال عاشق مثال بھی ریحان کرتے ہیں یہ اعلان ولایت بر سرے میدان کرتے ہیں علی کی تاج پوشی ہے نبی اعلان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب قبلہ، ابھی جیسے ذکر ہوا اور منقبت بھی ہو رہی تھی، یہ جو غدیر میں رسول پاک نے اعلان کیا من کنت مولا ہو فعلی مولا یا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو یہ دراصل اعلان ولایت جو ہے یہ پورے عالم اسلام کا ایک سرمایہ ہے، گویا یہ ولایت سے تمسک رکھنا، ولایت سے جڑ جانا، اس میں کسی مکتب فکر یا کسی فرقے یا کسی ایک خاص مخصوص طبقے کی بات نہیں ہو رہی، پورے یہ کہیں پر بعض اوقات یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ آپ ذرا وضاحت کیجئے گا کہ یہ امت مسلمہ کی پوری امت مسلمہ کے لیے عید کا دن ہے۔ دیکھیے، ایک تو حضور نبی کریم کا جو اپنی رسالت کا کرائٹیریا ہے، ارسلت الی الخلق الکافہ، اللہ نے مجھے تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، بالکل، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور کی رحمت کا دائرہ کار ما سے اللہ ہر چیز پر ہے۔ تو نبی کریم صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1.25 لاکھ اصحاب کو جن کی تربیت کی، جن کو ایمان دیا، جنہیں بتوں سے ہٹا کر وعدہ لا شریک کی طرف جھکایا، بالکل، ان سے پوچھا کیا میں تمہاری جانوں پر کچھ حق رکھتا ہوں؟ سب نے کہا جی آپ رکھتے ہیں۔ نبی کریم نے پھر پوچھا کیا میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں؟ سب نے کہا جی بالکل آپ مالک ہیں۔ اب یہ ایسے اچانک اعلان نہیں ہوا، بلکہ نبی کریم صاحب لولاک نے ایک خاص لفظ ہے جو حضور نے اکثر اسلام پر جب مشکل وقت آئی یا کوئی عام ترین فیصلہ ہونے گیا تو اس وقت حضور کا ایک جملہ ہوتا تھا این علی، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے چہرے بجھے ہوئے ہیں، ان کے جو ہے وہ رنگت زرد ہوئی ہوئی ہے، رسول پاک نے اعلان فرمایا، رخصت کا اعلان کیا۔ اب وہ چاہتے تھے کہ ہدایت کی صورت، چونکہ میں نے یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ ولایت علی کا اعلان ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو آج عید غدیر پہ حضور نبی کریم نے اعلان کر کے بتا دیا کہ اب میرے بعد رسول نہیں آئیں گے، میرے بعد ہدایت کا سلسلہ ولایت کے ذریعے صبح قیامت تک چلتا رہے گا، یہاں تک کہ میرا آخری فرزند امام محمد مہدی علیہ السلام آئیں گے، اور یوں اس سارے سلسلے کا اختتام ہوگا۔ نبی کریم صاحب لولاک نے اس کے اوپر جب سٹیج کے اوپر تشریف لائے، کجاووں کا بنا ہوا ہے، فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اپنے درمیان میں سے یوں اٹھایا کندھوں پر اور اس سٹیج تک پہنچا دیا۔ یہ اب منظر گویا اپنے عروج پہ پہنچ رہا ہے، یہ منظر عروج پہ پہنچتے ہوئے ہدایت کا منظر ہے، ولایت کا منظر ہے، یہ روحانیت کا منظر ہے، یہ امت مسلمہ کو صحیح سمت میں قائم رکھنے کا منظر ہے۔ اس منظر کو کیونکہ ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد اب یہیں سے شروع کیجیے گا۔ ناظرین، عید غدیر کا موقع، اعلان ولایت علی کا موقع، اور بہت ہی اہم موقع، اور اس پہ بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک وقفہ کرنے ہم جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، ہم جلدی واپس آتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ موقع مسرتوں کا ہے، خوشیوں کا ہے، روحانیت کا ہے کہ اعلان ولایت علی مولا کا موقع ہے۔ جشن عید غدیر ہے۔ غدیر وہ دن کہ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری
حج سے واپس پلٹتے ہوئے اعلان ولایت علی کیا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس خوبصورت موقع کو، اس دلکش موقع کو اپنی مرصع مسجع خوبصورت گفتگو میں بیان کر رہے ہیں جناب مولانا حیدر علوی صاحب۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صاحب الاولاق نے جب اپنے چچا زاد بھائی، جن کے لیے حضور نے فرمایا تھا انت اخی فی الدنیا والآخرہ یا علی، اے علی آپ دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی ہیں۔ اب یہ وہ ہستی ہیں جن کا شجرہ رسول خدا سے ملتا ہے، جن کا نور رسول خدا سے ملتا ہے، جو پیدائش کے لمحے سے لے کر غدیر تک حضور کے ساتھ رہے ہیں، اور ایسے ساتھ رہے ہیں جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہو۔ اب نبی کریم صاحب الاولاق پہلے اپنی ولایت کا، اپنی مولائیت کا پوچھ رہے ہیں، ہاں بھئی میرا تمہاری جانوں پر کتنا حق ہے؟ انہوں نے کہا جی حق ہے، آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ اب جب ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ ہو جاتی ہیں، اب لوگ کہتے ہیں جی اس مولا سے مراد کیا ہے؟ حضور نے پہلے اس کی وضاحت لے لی صحابہ سے۔ آج بھی جس طرح حضور ہماری جانوں کے مالک ہیں، اسی طرح مولا کائنات بھی ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ وہ بیان ہو گیا پہلے، کیا میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں، اور لفظ بھی اوریجن بھی وہی ہے مولا کا۔ جی جی۔ اچھا نبی کریم نے پھر اپنے بھائی کو، مولا کائنات کو ہاتھ پکڑا، جی جی، اور بعض میں دونوں ہاتھ ہیں، بعض میں ایک ہاتھ لیا اور یوں فضا میں بلند کیا۔ میرا خیال ہے کہ احادیث طیبہ کے اندر، سیرت مصطفیٰ کریم کے اندر اس طرح مکمل طور پر یعنی پورا اس کو بیان کرنا کہ جس میں عملاً حضور نے یہ کیا ہو، یہ اس کے علاوہ منظر ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ اور یہ اتنا عام تھا، اتنا ضروری تھا کہ 1.25 لاکھ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کے بغلوں کی سفیدی دیکھی، اتنے ہاتھ فضا میں بلند ہو گئے۔ جب مکمل فضا میں ہاتھ بلند ہوئے، اب لوگ کہتے ہیں مولا کائنات کا قد چھوٹا تھا۔ اگر قد چھوٹا ہوتا تو یوں ہاتھ جب بلند ہوئے ہیں تو پھر مولا علی کا ہاتھ تو نیچے رہ جانا چاہیے تھا، لیکن مولا کائنات کا ہاتھ نیچے نہیں رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا علی شیر خدا کا قد بھی پست نہیں تھا۔ اگر پست ہوتا تو اس قدر وہ میدان جنگ کے اندر اس قدر وہ آگے نہ بڑھتے۔ اچھا وہاں پر حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہیں۔ اچھا یہ بات تو ہو گئی، کیا اس کے بعد کیا ری ایکشن تھا؟ چند ایسے بھی تھے جو جانا چاہ رہے تھے، لیکن تمام صحابہ نے 3 دن اونٹوں کو ذبح کیا، جو سواریاں تھیں، جو ان کے جانے کا رخت سفر تھا، انہیں وہ ذبح کرتے ہیں خوشی میں۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مبارک ہو اے علی، آپ ہر مومن کے اور مومنہ کے قیامت تک کے لیے مولا ہیں۔ اور حضرت عمر جا کر کہتے ہیں کہ علی آپ کو مبارک ہو، آپ میرے بھی مولا ہیں اور قیامت تک ہر مومن مرد اور مومن عورت کے مولا ہیں۔ اب یہ خوشی 3 دن وہاں منائی جاتی ہے۔ آج ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ عید غدیر ہے تو عین ممکن ہے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر نہ ہو۔ آج کے اس پروگرام کی وساطت سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اصحاب پیغمبر نے اس منظر کے اوپر اور اس اعلان ولایت علی کے اوپر معمولی جشن نہیں، 3 دن جشن منایا، اور ایسا جشن تھا کہ اپنی سواریاں ذبح کر دیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، مالک تیرا شکر ہے کہ اب حضور کے وصال کے بعد ہم یتیم نہیں ہیں، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا تھا میں اس امت کا باپ ہوں اور علی بھی اس امت کا باپ ہے۔ تو اس اصحاب پیغمبر نے محسوس کیا کہ ہدایت کے معاملے میں اب یتیمی کا دروازہ حضور نے بند کر دیا ہے، اور صبح قیامت تک ہدایت ولایت علی کی صورت میں جاری و ساری۔ جناب مولانا جہانگیر شاہ سعیدی صاحب، اب جب ہم ولایت کی بات کرتے ہیں، روحانیت کی بات کرتے ہیں، تو یہ براہ راست بات منتج ہوتی ہے تزکیہ نفس پر، کیونکہ روحانیت کے ذریعے اور ولایت کے ذریعے ہم نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جڑنا ہے اور اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے۔ تو جہاں پر جشن کی بات ہے، جہاں پر عید کی بات ہے، جہاں پر خوشی منانے کی بات ہے، مسرت کا موقع ہے، فرح و انبساط کی کیفیات ہیں، وہاں پہ یہ بھی خیال رہے کہ پھر جس طرح سے رسول پاک ختم مرتبت نے، جس طرح سے مولا علی نے ہمیں روحانیت کی، ہمیں تزکیہ نفس کی، ہمیں اپنے آپ کو اسلامی روایات، ثقافت اور تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ہم آہنگ کرنے کی بات کی، وہ بھی ہونا چاہیے ذہن میں، فرمائیے گا۔ یقیناً مولا علی نے تو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اللہ رسول کی رضا کے مطابق گزارا۔ وہ واقعہ اگر آپ سامنے لائیں ناظرین کے، میں بیان کروں کہ جب مولا علی ایک کافر پر حملہ کرنے لگے، حملہ کرنے لگے
تو اس نے بدبخت نے مولا علی کے چہرے پہ تھوکا، تو اس موقع پر مولا علی نے حملہ کرنے کا پروگرام کینسل کر دیا۔ اس نے پوچھا کیوں، کیا ماجرا ہے؟ مولا علی نے فرمایا کہ میں کیونکہ جو کام کرتا ہوں رضا الہی کے لیے کرتا ہوں، اب جب میں اب آپ حملہ کروں گا ہو سکتا ہے کہ اس میں میرا غصہ بھی شامل ہو جائے، اس لیے پھر اس میں ہو سکتا ہے کہ رضا الہی شامل نہ ہو، اس لیے اب میں آپ پہ حملہ نہیں کرتا۔ اس سے پتہ چلا کہ مولا علی کا ہر عمل اللہ رسول کی رضا کے لیے تھا اور اس میں اخلاص تھا، اور یہی اخلاص آج ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، ہم مولا علی کے نعرے لگانے والے ہیں، مولا علی سے محبت کرنے والے ہیں، مولا علی کے جشن منانے والے ہیں، اور یہ ایک ایسا موقع ہے اس پر جتنی خوشی کیجئے کم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کے نعمتوں پر چرچے کرو۔ ایک موقع پر اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب اللہ کی رحمت اور فضل ہو تو خوشیاں مناؤ۔ تو یہ ایک فضل ہوا، یہ ایک انعام ہوا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مولا علی کو عطا فرمایا۔ تو جو مولا علی کے ماننے والے ہیں ان کو سب کو مولا علی کے غدیر خم پر جب مولا علی کو انعام ملا ہے، مولا علی کو جو نوازا گیا ہے، ان کو خوشی کرنی چاہیے۔ اور عبدی صاحب ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ کائنات میں جتنے بھی ولی ہیں وہ امت محمدیہ میں ہوں یا باقی امتیں میں ہوں، وہ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ولی اس وقت تک ولی بن نہیں سکتا جب تک وہ مولا علی کی بارگاہ سے فیض نہ لے۔ کیا بات، تو اسی لیے مولا علی کے مانے بغیر کو ولی نہیں بن سکتا۔ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور یہ مولائیت ہی تو ولایت ہے۔ واہ، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا علی سے جو پیار محبت، اتنا پیار محبت کا جو رشتہ تھا جو آقا علیہ السلام نے مختلف موقعوں پر بتایا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک موقع پر مولا علی جب ایک جنگ میں نکلتے ہیں تو اس موقع پر آقا علیہ السلام نے کیا دعا مانگی کہ جب تک مولا علی نہیں لوٹتے اس وقت تک حضور نے کیا فرمایا، اس وقت کہ یا اللہ مجھے موت نہ دے جب تک مولا علی کو نہ دیکھوں، اس وقت کہ میرا وصال نہ ہو۔ اور یہاں تک ایک دفعہ مولا علی جب نکلتے ہیں حضور نے فرمایا آج پورا کا پورا ایمان کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو یہ مولا علی کی شان ہے کہ آقا علیہ السلام نے مولا علی کی اس انداز میں تعریف کی کہ یہ ہمارے لیے ایک تعلیم ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، زمین آسمان کو بنایا، وہ نبی حضرت مولا علی کی اس قدر تعریف کرتے ہیں، تو ہم تو مولا علی کے غلام ہیں، ہمیں بڑھ چڑھ کر تعریف کرنی چاہیے، کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ واہ۔ اچھا مولانا حیدر علوی صاحب، اب دیکھیں کتنا خوبصورت سما ہے کہ ہم سب بیٹھے ہیں، بظاہر مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں، لیکن اس میں بھی ایک بات ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ فقہی ترجیحات ہیں، اختلافات نہیں ہیں، ترجیح ہیں اپنی اپنی، کہ ہم بیٹھے ہیں اور اعلان غدیر کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی ہمیں اس طرح کی کوئی احساس نہیں ہو رہا کہ ہم مختلف مکاتب فکر کے ہیں، یہ ہمارے مشترک سرمایہ ہیں، 95% چیزیں تو ایک ہی ہیں۔ تو وہ وقت کب آئے گا انشاءاللہ تعالی ہماری مملکت پاکستان میں کہ شیعہ سنی مل کے جشن غدیر منا رہے ہوں گے، مل کے اہل بیت علیہم السلام کے پھر تعلیمات پر بھی چل رہے ہوں گے، جس میں اتفاق، اتحاد، یونٹی، وحدت سب کچھ ہے ائمہ طاہرین کی تعلیمات۔ دیکھیے اعلان غدیر پر اگر یہ امت متفق ہو جاتی تو فرقہ واریت جیسی لعنت ہمارے اندر آتی ہی نہیں۔ بے شک بے شک۔ اور نبی کریم صاحب الاولاق نے جو مولا کائنات کے فضائل بیان کیے تو مقابلتاً بغض، حسد، کینہ بھی پیدا ہوتا جا رہا تھا، لیکن یہ وقت عروج تھا مولا کائنات کا کہ جب آپ کی تاج پوشی کی جاتی ہے، ولایت کا حلہ عطا کیا جاتا ہے، اعلان ولایت مولا کائنات کیا جاتا ہے، تو اس لمحے امت میں سے بھی اور منافقین الگ ہو گئے اور مومنین الگ ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا۔ اور پھر جب حضور نے من کن تو مولا کہا نا، تو اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ مومنوں تم میں سے جس کا میں مولا ہوں، جس کا بھی میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، کائنات کے ہر فرد کے رسول خدا مولا ہیں، جنوں بشر میں ہر چیز کے نبی پاک مولا ہیں۔ نبی پاک کی مولائیت کا دائرہ کار اللہ کے سوا ساری کائنات ہے، اس لیے ولایت علی کو ہم مومنوں تک محدود بھی نہیں کر سکتے، تمام انسانیت کے لیے مولا کائنات کی مولائیت ہے، ولایت ہے، ہدایت ہے۔ اس لیے
آج امت مسلمہ کو یونٹی پیدا کرنی چاہیے ولایت علی پر، تاکہ وہ سرچشمہ ہدایت، وہ سرچشمہ ولایت جس شیریں چشمے سے ساری انسانیت نے سیراب ہونا ہے، ہم اپنی فرقہ واریت کے سبب اس سے انسانیت کو دور کر رہے ہیں۔ انسانیت سیراب ہونے سے جو ہے وہ قاصر ہے اور اس سے ہٹی ہوئی ہے۔ جس لمحے امت اعلان غدیر پہ متفق ہوگی، تمام انسانیت کو رجوع کرنے کا موقع ملے گا کہ کون سی ایسی ہستی ہے کہ جس نے امت مسلمہ کو ایسے جوڑ دیا کہ یک جاں یک قالب ہو گئی، اور ایسے کہ ان کے پاس وہ کون سی ہستی ہے کہ جن کی سیرت و کردار پر 1400 سال بعد بھی وہ عمل کریں تو سیم ایسا ہی ہے جیسے انہوں نے رسول خدا کی سیرت و کردار پر عمل کیا۔ آپ نے خوبصورت اور باریک بات کی ہے، یہ خدا کرے ہم سمجھ جائیں۔ اسی لیے خود مولا علی کا بھی ایک قول ہے کہ میں وہ ہستی ہوں اور ہم اہل بیت وہ ہستیاں ہیں علیہم السلام، کہ ہم نقطہ اعتدال ہیں۔ جو آگے ہم سے نکل گئے ان کو پیچھے آنا پڑے گا ہم سے، اور جو پیچھے رہ گئے انہیں ہم سے ملنا پڑے گا۔ تو یہ نقطہ اعتدال ہیں۔ یا مولا علی نے ایک اور جگہ بھی کہا تھا کہ جو وہ چکی کی جو وہ درمیان میں کیل ہوتی ہے، ہم اہل بیت وہ ہیں کہ ہمارے گرد یہ چکی گھومے گی۔ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر مولا علی کی تعلیمات پر ہم آ جائیں، امت مسلمہ منسلک ہو جائے ان تعلیمات سے، تو رسول نے جو کہا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، تو پھر اسی در سے علم پھوٹے گا اور پھر پوری دنیا کو وہ چمکائے گا۔ یہ بڑی اہم بات کی جی جناب مولانا جہانگیر شاہ سجدی صاحب کہ مولا علی کے علم سے اگر پہلے ہم پوری امت مسلمہ صحیح معنی میں استفادہ کریں، اور علم عمل سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ خود مولا علی کا ایک قول ہے کہ جب انسان کے پاس علم آتا ہے تو عمل اسے دعوت دیتا ہے، اور جب انسان عمل نہیں کرتا تو علم بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ نہج البلاغہ میں یہ قول ہے۔ تو جب ہم مولا علی کے علم پر آ جائیں گے تو خود نہ صرف عظمت رفتہ کو حاصل کریں گے بلکہ پوری دنیا کو چمکائیں گے۔ جی میں عرض کروں گا کہ ایک سوال جو آپ نے کیا ہے علامہ صاحب سے، وہ یہ تھا کہ اتحاد و اتفاق، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو ہم اپنا مرکز و محور سمجھ کر اتحاد و اتفاق کریں، فرقہ واریت کا خاتمہ کریں اور ان سے محبت کریں۔ اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج بہت سارے علماء جب سٹیج پہ بیٹھتے ہیں، ممبر و محراب پہ ہوتے ہیں، تو وہ یہ روایت بیان نہیں کرتے کہ جب مولا علی کی یہ اعلان ہوا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو اس موقع پر حضرت فاروق اعظم نے مبارکباد پیش کی، حضرت ابوبکر صدیق نے مبارکباد پیش کی۔ یہ روایت پیش کیوں نہیں کرتے؟ یہ محبت والی یہ روایت پیش کیوں نہیں کرتے کہ جب ایک بدکار خاتون کو سنسار کرنے کا حضرت فاروق اعظم نے حکم دیا، مولا علی نے فرمایا کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس موقع پر حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اگر آج علی اور مرتضیٰ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور شراب کے متعلق جب پورا اجلاس بلایا گیا تو مولا علی نے ہی رائے دی کہ 80 کوڑے شرابی کو مارے جائیں، اگر اس سے کم ہوں گے، کیونکہ جب وہ شرابی شراب میں مست ہوگا وہ کسی پر الزام لگائے گا، لہٰذا 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو جو رائے مولا علی نے دی، سب صحابہ کرام نے اس کو سراہا، تعریف کی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، صحابہ کرام کے درمیان آپس میں اتنا پیار اور محبت کا رشتہ تھا، اگر اس پیار محبت کے رشتے کو آج ہم اجاگر کریں، بیان کریں، یقیناً فرقہ واریت کا ختم ہو سکتا ہے۔ نہج البلاغہ جو ایک مستند کتاب ہے، اس میں موجود ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ غالباً بات ہے فلسطین جانے کی، مشورہ کیا کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، تو مولا علی نے مشورہ دیا کہ نہیں، آپ یہیں بیٹھیں، اس لیے کہ خلافت یہاں پر موجود رہے گی، اور وہاں وقتی طور پر اگر خدا نہ خواستہ شکست ہوتی ہے تو یہاں تو مضبوطی ہے نا، اور اگر وہاں پر کامیابی ہوتی ہے تو کامیابی ہی کامیابی۔ یہ بات نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ تو اتفاق کی خاطر، اتحاد کی خاطر، یونٹی کی خاطر امت مسلمہ کو ایک ہونا پڑے گا۔ جہاں پر بھی امت مسلمہ کے اتفاق میں کوئی بات آڑے آتی ہے تو یہ خیانت ہے، یہ یقیناً خیانت ہے امت مسلمہ کے قوس سے، اعلان ولایت سے میں کہتا ہوں خیانت ہے۔ فرمائیے گا۔ دیکھیے، مولا کائنات وہ ہستی ہیں جو پیدائش کے لمحے سے لے کر حضور کے وقت وصال آخری لمحے بھی جو ہستیاں حضور کے ساتھ تھیں، قرب میں تھیں، ان میں مولا علی شیر خدا موجود ہیں۔ تو جو عروج مولا کائنات کو حضور نے عطا کیا اپنی احادیث کی صورت میں، ان کو جو نسبت اپنے ساتھ عطا کی، وہ نسبت اتنی ممتاز ہے کہ آج بھی امت مسلمہ اگر یہ محسوس کرے کہ علی اور نبی جدا جدا نہیں ہیں، اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ ولایت علی پہ متفق ہو جائیں
تو یہی سمجھیں کہ آپ سیرت مصطفیٰ پہ ہی متفق ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ سیرت مصطفیٰ ہی کا ایک روشن باب مولا علی شیر خدا کی نہج البلاغہ میں ہے نا، رسول خدا کے حوالے سے مولا کائنات نے کہا کہ میں رسول اللہ کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹ کے پیچھے چلتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس طرح حضور نے علم عطا کیا، اپنا سیرت و کردار عطا کی، جس طرح ایک پرندہ اپنے بچے کو منہ میں دانہ ڈالتا ہے، چوک دیتا ہے. جب اس قدر قربت خاص مولا کائنات کو حاصل تھی، اور بالآخر غدیر کے مقام پر اعلان ولایت کی صورت میں یہ پیغام دے دیا، صبح قیامت تک کوئی شخص مصطفیٰ کے قریب جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مرتضیٰ کے قریب نہ جائے. میں یہ جو آپ نے آخری جملہ کہا بہت خوبصورت، کہ رسول اللہ کے قریب آدمی تبھی جا سکتا ہے، ان کا وسیلہ تبھی پکڑ سکتا ہے جب مولا کائنات کا وسیلہ پکڑے گا. اب جی تو نہیں چاہ رہا پروگرام ختم کرنے کا یا اعلان کرنے کا کہ اعلان ولایت علی والا پروگرام اب ہم ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں. اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے کہ جی نہیں چاہتے ہے کہنے کو، لیکن ہماری ظاہر مجبوری ہے. جناب مولانا حیدر علوی صاحب آپ کا، جناب مولانا سید جہانگیر شاہ سعیدی صاحب قبلہ آپ کا، آپ دونوں شخصیات نے واقعی اپنے باتوں کے ذریعے میں کہوں گا کہ مولا علی کی مدحت کے موتی ٹانکے ہیں آپ نے. اتنی خوبصورت باتیں آپ نے کی. ناظرین گرامی، خوبصورت دن ہے، خوبصورت شب ہے، مولا علی کی ولایت کا اعلان رسول اللہ نے آج کی شب یعنی جو دن آنے والا ہے اس میں کیا. اور یہ اعلان ولایت مسلمانوں کی قوت کا اعلان ہے، طاقت کا اعلان ہے، مسلمانوں کی قوت کا اعلان ہے، ہدایت کا اعلان ہے. پروگرام کو اختتام پذیر کرتے ہیں جناب سید رضا کاظمی صاحب کی جانب سے خوبصورت منقبت کے ساتھ. یہ نہ خنجر نہ تیر کا دن ہے، یہ نہ خنجر نہ تیر کا دن ہے، آج عید غدیر کا دن ہے، اور آ رہی ہے صدائے من کن تو، آ رہی ہے صدائے من کن تو، یہ جناب امیر کا دن ہے، یہ جناب امیر کا دن ہے، اور ظلمتیں تک رہی ہیں حیرت سے، ظلمتیں تک رہی ہیں حیرت سے، روشنی کے سفیر کا دن ہے، آج عید غدیر کا دن ہے، اور رہنما ہے جو رہنماؤں کا، رہنما ہے جو رہنماؤں کا، یہ اسی دستگیر کا دن ہے، یہ اسی دستگیر کا دن ہے، آج سب کو ملے گا جام غدیر، آج سب کو ملے گا جام غدیر، آج خیر کثیر کا دن ہے، آج خیر کثیر کا دن ہے، آج دربار دین و دنیا میں، آج دربار دین و دنیا میں، مصطفیٰ کے وزیر کا دن ہے، مصطفیٰ کے وزیر کا دن ہے، اور رنگ و نکہت کی